वसल्लम अला रसूलिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इन्दल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी। हज़रात किराम, चूँकि प्रोग्राम की जो तशकील मुझे भी मिली थी वो ये थी कि मग़रिब के बाद प्रोग्राम शुरू हो गया और इशा के बाद में बहुत बात मैंने बहुत प्रोग्राम में शिरकत कर दी, वरना मैं आखिर तक रहता आपके साथ मुफ्ती साहब का बयान सुनूंगा, नाकानी भी सुनूंगा, लेकिन ये मेरी मजबूरी है कि जो टाइम सेट हो उसके मुताबिक मुझे आगे भी पहुँचना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम मसला बड़ी मोहब्बत से लिखते हमारे आबाद ने जो प्रोग्राम बनाया, मैं तो पहली दफ़ा हाजिर हूँ, लेकिन इनका जज्बा और एक बंदे के लिए, क्योंकि देखने ज़्यादा बंदे छोड़े, और ये हमारे अकील साहब का भी फैल है, ये सारा फैल इनका है कि देखे ज़्यादा है बंदे छोड़े, तो ज़ाहिर है वो देखें भी नाराज हो जाए तो ठीक नहीं। इसलिए मुझे उम्मीद यही है कि आप मेरी गुफ्तगू के बाद भी इस प्रोग्राम का हिस्सा लेंगे और आखिर तक लंगर शरीफ खा कर घर जाएंगे। ठीक है, चंद बातें बड़ी ज़रूरी है। जो जिम्मेदार किस्म के लोग हैं वो टेंशन में, जो गैर जिम्मेदार हैं उनसे कोई गर्ज नहीं है। जो जिम्मेदार है, जो ये समझते हैं कि मैं बाप हूँ और मैंने अपनी औलाद की कोई तरबियत करनी है, मैं उस्ताद हूँ और मैंने अपने शागिर्दों को इस लायक बनाना है तो दीन का झंडा उठा सकें। और अगर कोई हुसैनियत को समझता है तो बड़ा फासला करीब है। कूफियों में और यजीदियों में फर्क नहीं है, नाम का फर्क है। जो हुसैन की मोहब्बत का दावा करे और फिर दरवाजे बंद कर ले वो कूफी होता है। आप मेहरबानी करके खामोश नहीं हैं, बड़ी मोहब्बत से एक आवाज निकाले, अल्लाह, जोर लगाए जरा, माहौल बनाए जरा। ये जो बाहर हैं, जब तक आप मुझे नजर आते रहेंगे मेरा मूड खराब रहेगा। अगर आप उठ कर अंदर आ जाएंगे मेरा मूड सेट हो जाएगा। मुझे बार बार कहना नहीं पड़ेगा, या आप घर चले जाएं या अंदर आ जाए। बड़ी आपकी उठ जाए, एक मिनट जाया न करें। जो नहीं अंदर आ सकते उनको घरों में भेज दें। ऐसे लोगों की में जरूरत ही नहीं है जो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। ये दो हजरात बैठे हैं, दोनों उठकर अंदर आ जाए। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए क्रेन मंगवा लूं। किसी बंदे का वजूद में बार बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपकी बड़ी मेहरबानी है, उठकर आ जाए। हजरात, तो आप एक हुसैनी मजाज है और हुसैनी मजाज का मियार क्या है? बोले ताकि आज आपको कुछ पता चले। हुसैनी मजाज ये है, मेरे आका हुसैन ने अपने साथियों को जो हुसैनी थे, भाई इधर देखें, इधर देखें भाई, मुझे भी पसीना आया, फिक्र न करें, मैं आपसे ज्यादा नाजुक बना।
میرے آقا حسین نے اللہ کہنا آسان ہے، کہہ دوں بس یہی کہنا آج۔ اب تھوڑا آگے ہو جائیں، تھوڑا آگے ہو جائیں۔ جب آپ یہ پار والے بندے اندر دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرات توجہ فرمائیں، کیا کہنا ہے؟ اللہ کیا کہنا ہے؟ اب سن ایک یہ بات میں کہنا ہے، ادھر سے ادھر سے ہر طرف سے۔ اب سنیے، حسینی معیار یہ ہے، حسینیت کا نور یہ ہے کہ میرے آقا حسین پاک نے اپنے ساتھیوں سے حسینیوں سے یہ فرمایا، یہ بات طے ہو چکی ہے کہ میں نے ہاتھ دینا نہیں، سر ہی کٹانا ہے۔ تو میں تم لوگوں سے راضی ہوں، تم نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، میں تم سے خوش ہو کر تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں، اپنی جانیں بچا لو اور جنت کا ٹکٹ بھی ساتھ ہی ہے۔ جو حسینی ہوتا ہے اس کا اپنا مزاج بھی ہوتا ہے اور اپنا معیار بھی ہوتا ہے۔ اور حسینیوں نے کہا، آقا آپ کے بغیر زندہ رہنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہی کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی تیر آپ کی طرف کیسے آ سکتا ہے؟ پہلے ہم مریں گے، جب ہم نہیں ہوں گے پھر کوئی آپ کی طرف آ سکتا ہے۔ تو آپ جنگ کے اندر رہنے والے یا رسول اللہ کہنے والوں، ایک طرف محبت کا دعویٰ اہل بیت سے شروع ہوتا ہے، اہل بیت پر ختم ہو جاتا ہے، دوسری طرف اصحاب رسول سے شروع ہوتا ہے، اصحاب رسول پر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، آج کس کی ہے؟ نبی کی۔ اصحاب کس کی ہے؟ نبی کے۔ تو پہلے نبی کی بات کریں گے تو اصحاب کی محبت اور اہل بیت کی محبت کا حسن نظر آتا ہے۔ اگر آپ کو کہنا پڑ جائے کہ جان دو تو بڑا مشکل ہو جائے گا، آپ تو اللہ کا نام نہیں لے سکتے، بول کر دکھاؤ۔ حضرات توجہ فرمائیں، اب حسینی کردار ہے کیا؟ حسینیت ہے کیا؟ اچھا دیکھیں، بڑا سمپل سوچا ہے۔ حسین پاک حالت سجدہ میں اور سر کٹ جاتا ہے۔ یہ جتنے بے نماز بیٹھے ہیں تم میں، مجھے شرم آتی ہے آپ کے بے نماز ہونے پر۔ ہیں حسینی، کردار یزیدی ہے۔ جو اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہلائے، حسین پاک کا عاشق کہلائے، اور حسین پاک تو وہ ہیں جو سر سجدے میں کٹا دیتے ہیں۔ اب تم بتاؤ کیا ہو؟ اپنے بارے میں فیصلہ کرنا پڑے گا تمہیں۔ حسینی ہوتا ہے، اس کے اندر یزیدیت کی کوئی جھلک نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات اس سے بھی بڑی اہم ہے، سر کٹ گیا۔ آپ نے قرآن کا اعلان سنا، وَلَا تَقُولُوا۔ اچھا اس بڑے بھائی کی بات بتاؤں، وہ جو ڈبہ لگا ہوا ہے نا عورتوں کی طرف، اس میں آواز زیادہ ہے، اور یہ جو یہاں آپ نے لگایا ہے یا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ کو علماء کا امتحان لیتے ہیں، نعت خوانوں غریبوں کا امتحان لیتے ہیں، انہیں اپنا سارا زور ایک ایسی محفل پہ لگانا پڑ جاتا ہے جو ظاہر ہے
محفل کے معیار پر بھی شاید پوری نہ اتر رہی. اگر آپ نے 20-30 ہزار دیگوں پہ لگایا ہے، میرا خیال ہے 5-7 ہزار ساؤنڈ سسٹم کو بھی لگانا چاہیے. آپ یہ دیکھیں، ان کا جوش بھی تبھی جوش میں ہے جب ان کے مفاد کی بات ہوئی ہے. تو تھوڑا سا احتیاط کر لیا کریں. ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، اس پر 50,000 خرچ ہوگا. اب محفل میں حسن کا پیدا ہوتا ہے جب ساؤنڈ سسٹم ٹھیک کام کر رہا ہوتا ہے. ویسے صحت کافی بڑا تھا، شاید آپ کو کسی نے مشورہ نہیں دیا یا آپ نے بھی عقل کا استعمال نہیں کیا، یا وہ جو باہر والی جگہ تھی نا دیگوں والی، وہاں بھی اگر پنڈال سجا لیتے ہیں اس سے ڈبل جلسہ ہوگا. تو بہت ظاہر ہے آپ کو جو کچھ ہونا تو ہو گیا ہے، لیکن پھر کبھی آپ کو شوق چڑھے، جذبہ پیدا ہو، ویسے ادھار ہے، آپ ایک اور پروگرام کریں. ہدایات میں دوں گا، طریقہ کار میں بتا دوں گا. یہ ہمارے علماء آپ کو 2 وجہ سے کچھ نہیں کہتے. ایک تو یہ سوچتے ہیں میں چل رہا ہے چلنے کو، دوسرا لحاظ بھی کرتے ہیں بھائی جڑا ایک آدھا آگے یہی نہ نکل جائے. اچھا میرا معاملہ یہ ہے کہ مجھ سے کسی کی نااہلی پر، کسی کی غلطی پر جس کی سزا سب لوگوں کو ملتی ہے، اس پر میں رک نہیں سکتا. میں پیری مریدی بھی برائے پیر و مرید نہیں کرتا ہوں. پیری مریدی بھی میری کا معیار کیا ہے؟ پیری مریدی برائے نبی اور امت ہی. جس گفتگو سے، جس جلسے سے، جس اجتماع سے، جس اکڑ سے، جس لنگر سے امتی کا رابطہ نبی سے نہ ہو سکے تو فائدہ کیا ہوا؟ ہاں ثواب ملتا ہے. اب جو نبی کے نوازے کی محبت میں روتے ہیں ثواب ان کو بھی ملتا ہے. قصائد پڑھتے ہیں، مسائد پڑھتے ہیں، ثواب تو ان کو بھی ملتا ہے. لیکن ثواب کسی حد تک لے جاتا ہے، لیکن اگر ہدایت نصیب ہو جائے تو پھر گاڑی جنت سے پہلے رکتی ہی نہیں ہے کہیں. صرف جنت نہیں، پھر جنت والا بھی مل جاتا. حضرات گرامی توجہ فرمائیں، آخر چند کلام کرنا چاہتا ہوں. اب سر کٹ گیا. کچھ لوگوں کو بڑی بڑی آپ دلیلیں دیتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی. قرآن نے کہہ دیا، سمجھ آنی چاہیے تھی، پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اے گھروں نسے ہوئے ہو، اے راہ لگنے آ گئے ہو، محفل بستے ہیں تو بولو نہیں یار. اب بات سنیں، قرآن نے کہا کہ شروع آغاز گفتگو کو سب تشریف فرما ہے. ماشاءاللہ یہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ بھی ہے. آپ اہل علم سے محبت کیا کرو. آپ کو یہ بہت بری عادت ہے، دوستوں ملنگ آپ کو اچھا لگتا ہے، محلے میں آپ کو اچھا نہیں لگتا، محلے میں آپ کو اچھا نہیں لگتا. استاد کے پاس جس سے آپ نے سیکھنا ہے اور جس کو اپنے آپ نے نہیں پتا، کنکر شاہ ٹالی شاہ، تم اس کے دیوانے ہو. اور جن کو منہ دھوڑ کا بال نہیں آتا یار، بولتے صحیح کس نے لو سیوت بول دو تو سیکھیں. حضرات گرامی توجہ فرمائیں، قرآن نے ایک اعلان کیا
اور اس کا آغاز اس بات سے کیا وَلَا تَقُولُوا. یہ کلام کرنے کے لیے زبان چاہیے, زبان کے لیے ایمان چاہیے. اب یہ ان کو کہا جا رہا ہے جن کے پیچھے ایمان بولتا ہے. اللہ فرماتا ہے زبان تمہاری ہے, کلام میرا ہے, لیکن پیکر عمل بن کر لوگوں کے سامنے جاؤ, لوگوں کو بتاؤ وَلَا تَقُولُوا. تم کہہ نہیں سکتے, بول نہیں سکتے. اے بھائی انہوں موقع دیو, تو جتنے لے آئے ساڑھ دے ہو ایک بارے تاکہ رولا ہو بچھا ہے اور بھی شاباش شاباش پتہ لگے تو زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آجو آجو شرماؤ نہیں. یہ باہر آلے جڑے ہیں جی یہ ویسے ہی لکھ دے پہسن دے آ گئے ہیں. مہربانی بڑی مہربانی منٹ لاؤ بھائی, ایک کام مکائیے. بڑی مہربانی شیر ہو گیا. بڑی مہربانی. اگلے 2 منٹ آنے پھر اس بار میں اٹھن نہیں دینا. پھر تسی 5000 کا نوٹ بھی کٹو گے تو میں اٹھن نہیں دینا. اجے وقت نہیں. ہوں بہ جو ہوں بہ جو تو سمے نہ. بڑی بڑی مہربانی. وَلَا تَقُولُوا ایک عام گل نہیں, یہ تھوڑے پروردگار کی گل ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا اے زبانہ نو لگام چڑھاؤ. تو نہیں آکھے بے نہ بولو, زبانہ نو لگام چڑھاؤ. جیڑی گل کرنی جے اپنی مرضی دی نہ کرے ہے. وَلَا تَقُولُوا گل کیڑی ہے؟ گل ہے انہاں دی لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جیڑے اللہ دی راہ وچ جانا دے دین. بولو اب ٹیک نہیں لانی تھی. ہو جاؤ بچے آگے ہو جاؤ. ٹیک نہیں لانی بھائی. وَلَا تَقُولُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تسی کلام نہیں کرنی جیڑے لوگ اللہ دی راہ وچ جانا دے رہے ہیں. انہوں اموات نہیں آکھنا, مر گئے نہیں آکھنا. فرمایا ضمانت میری ہے. بل احیاء. یا اللہ عقل نہیں مندی. مر گیا بندہ, ساہ نکل گیا, بولو تھوڑا ویسے ہی ساہ نکلے ہوئے ہیں. ساہ نکل گیا, اکھاں بند ہو گئی ہیں, بولو. نماز بند ہو گئی ہے, نہیں پہ چل دی. عقل نہیں پہ مندی. بھئی یہ مر نہیں گئے, یہ زندہ کیویں ہوں گے؟ اللہ فرمایا انہاں دا زندہ ہونا جو تو سمجھ نہیں آتا. یہ اپنے عقلاں دا ماتم کرو. وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تو انہوں شعور ہی کوئی, تو آٹے پلے ہی کچھ نہیں. ان یہ ہو گئی گفتگو کہ شہید جو ہے اللہ دی راہ جڑا جان دے 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 وہ مردہ نہیں. ویسے جڑا منن والا ہے, اللہ کو منن والا ہے, وہ اللہ کی گل ضرور منے گا, وہ مان لے گا. اللہ فرما دیتا ہے رولا مک کے ہے. لیکن میرے آقا حسین تیری لجپالی جو قربان, آپ نے سر کٹ کے سر نیزے بھی انی دے چڑھ کے سر کٹے ہیں نہیں بولے. سفر ہوتا ہے نہیں بولے. بولو نا ذرا نہیں بولے. دمشق دا مزار آیا
جتھے انہاں میلہ لانا سی اور جتھے یزید دربار سجا کے بیٹھا سی انہاں دا خیال ہے سی بھائی سیر کٹے ہویا نیزے دی اڈی تے چڑھے ہویا لوگوں کو عبرت آوے کہ بادشاہ وقت نال مقابلہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس ویلے سر حسین نے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے تو عملاً پتہ یہ لگیا کہ جڑا اللہ دی راہ جان دے دے وہ بظاہر سر کٹ بھی جائے کہ وہ واقعی زندہ ہوتا ہے جب زندہ نہ ہوتے تھے بولتے کی بھی قرآن کی میں پڑھ دے ماشاءاللہ تجھے سارے حسینی بیٹھے اچھا بول اچھا جناب تجھے سارے حسینی ہوں قرآن تے بچپن میں پڑھے ایسے نا سارے جتنے حضرات استاد بیٹھے ہوئے میں ذرا توڑے نال بھی ایک سوال نامہ کرنا چاہوں توڑی ذمہ داری کل کو مرائی تو ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے باپ اپنی اولاد کے بارے میں استاد اپنے شاگردوں کے بارے میں پیر و مرشد اپنے مریدین کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا اب سب سے بہترین شخص کون ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن علمہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا آپ سے تو پوچھا جائے گا آپ سے بھی پوچھا جائے گا آپ سے بھی پوچھا جائے گا بھئی آپ نے کسی کو سکھایا ایسا سکھایا کہ وہ بھی کسی کو سکھا سکتا آج ضرورت ہے اب ہم نے آپ کسی کے گھر میں جا کر باز نہیں کر سکتے کسی کے گھر جا کر نصیحت نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے آپ کے اپنے گھر والے بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوں لیکن پھر بھی ایسا ہو سکتا ہے 6 مہینے محفل کر لینا ان کو بھی لوگ کہتے ہیں بڑے عاشق رسول ہیں اور محفل بھی ایسی کہ نہ کوئی منہ سے کوئی ایمی بے سرے نات خان آپ معذرت نہ جن کو اللہ نے سور دیا ان کی تو سمجھ آئے بے چچے باعث اب مصیبت یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ رسمت نہیں ہونا چاہیے آپ ذرا کملی والے کو مصلی امامت پر بیٹھا ہوا دیکھیں نبی ایک مقام پر نبی بھی پیچھے کھڑے ہیں اور اصحاب رسول تو ہر وقت پیچھے کھڑے اب جو پیچھے کھڑے ہیں ایک دن ایسا بھی آیا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف نہ لائے حکم ارشاد فرمایا سیڑھی کے اوپر کھڑا ہو جائے یہ وقت آتا ہے انہیں پر آتا ہے جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں پھر ان کو آگے بھی کھڑا ہونے کا موقع ملتا ہے جو پیچھے کھڑے ہی نہیں ہوتے اچھا ویسے بڑی عجیب بات ہے 1400 سال پہلے صدیق اکبر سے لے کر امام حسن پاک تک یہ 5 خلیفے ہوئے کتنے 5 خلیفے اس کے بعد خلافت ختم اور اس کے بعد آگئی امارت لیکن پھر ایک وقت آیا عمر بن عبدالعزیز ان کا جو دور حکومت ہے وہ دور خلافت میں شمار کیا جاتا ہے کہ جو بنیاد ہوئی تھی شریعت کے پھول مہک رہے حضرات تو حسینیت کیا ہے بے نماز رہنا
قرآن سے باقی رہنا. جب کسی کا کوئی مر جاتا ہے قرآن پڑھواتے ہو نا, تو جب اتنا ہی ضروری ہے مرنے کے بعد کوئی تمہارے لیے پڑھوائے تو ایسا کیوں نہیں کرتے؟ مرنے سے پہلے اپنے لیے جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. دو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں, کوئی میسج بھی ہے, کیونکہ گھر کا ماحول ٹھیک کرنا ضروری ہے. جس گھر میں صبح شام گالیاں چل رہی ہیں اور ٹھیک ہوگا. جس گھر میں صبح شام جھوٹ چل رہا ہو, جس گھر میں صبح شام غیبت ہو رہی ہو, بچوں کو کیا تربیت؟ گھر میں بیٹھے ہیں اور جی میں تو ملتان آیا ہوا, بھائی تھوڑے دیاں پتر سن رہے ہیں پھر چٹی ڈالی ڈالی ابا جی اور جھوٹ پہ بول دیں گے. اب وہ بتائیں کیا سیکھیں گے آپ سے؟ ننگی گالیاں لوگ دیتے ہیں گھروں میں, جوان بیٹیاں بھی سن رہی ہوتی ہیں, ان کو نہ بھی ہو تو جس کو بھی ہو. آپ کے گھروں میں اللہ پاک سب کو محفوظ ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے آپ کے گھروں میں گانے کبھی چلی نہ ہو, آپ کے گھر میں کبھی کوئی فحاشی کا منظر ڈراموں کی صورت میں نہ دیکھا گیا ہو, لیکن میں آپ کو ایک ماحول دینا چاہتا ہوں. بڑا آسان ہے. آپ فوری عالم نہیں بن سکتے, فوری طور پہ قاری نہیں بن سکتے, فوری طور پہ استاد نہیں بن سکتے, کیونکہ آپ کو شاگرد بننے ہی منظور نہیں ہے نا. جب شاگرد نہیں بنیں گے, جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے کہ واقعی میں ان پڑھ ہوں, جاہل ہوں, مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, آپ سیکھ نہیں سکتے. جس دن آپ نے اقرار کر لیا یار مجھے قرآن صحیح کرنا ہے, مجھے ایسا استاد چاہیے جو مجھے قرآن صحیح پڑھا دے, اسی دن قیمت بڑھ جائے. تو گھر کا ماحول ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے ایک طریقہ آزمایا بھی ہے اور اس کو عملی طور پہ نافذ بھی کیا ہے, کیونکہ بات تو ماننے والوں کی ہے. آپ سب پیر صاحب سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں, کچھ بولے, لیکن یہ نہیں سوچا کہ پیر صاحب کو پسینہ آ رہا ہے اور ہم باہر بیٹھ کر ٹھنڈی ہوائیں لے رہے ہیں. آپ جیسا عاشق ہو تو پیر بھی بغیر بیڑے اتار گئے. ہمیں شعوری طور پر کچھ باتیں سمجھنی پڑیں. ہم نے اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کرنا ہے اور میں ہم خوش نصیبوں کو دعوت ذکر دینا ہوں جو آتے ہیں وہی. اچھا جب سرکار نے بلایا ہے تو کیا واپس خالی جاؤ گے؟ نہیں, سودا لے کر جانا ہے, سودا لے کر جانا ہے. دنیا میں اور کوئی سودا بکتا ہی نہیں ہے, ایک سودا ہے مدینے والے کے پیار کا. تو آپ نے جو تجربہ میں نے کیا ہے اس کے نتیجے میں 24 گھنٹوں میں یہ فجر کا آغاز جو ایک بناوٹی کیلنڈر بنا اس کے مطابق نیوزی لینڈ سے سورج چڑھنا شروع ہوتا ہے اور پھر چڑھتا چلا آتا ہے. وہاں سے لے کر جا کر امریکہ کی آخری اسٹیٹ ہے اس میں غروب ہو جاتا ہے. یہ سرکل چلتا رہتا ہے. تو وہاں سے لے کر وہاں تک جتنے لوگوں سے میرا رابطہ ہوا ہے میں نے ان کا رابطہ مدینے والے سے کرا دیا. ایک دن کی بات نہیں ہے, آپ نے ہر شام مدینے والے کے نام کر دیا 24 گھنٹوں میں. میں 24 گھنٹے نہیں مانگ رہا ہوں, میں صرف آدھا گھنٹہ 20 منٹ کی بات کر رہا ہوں. شام پڑے, لوگوں کے لیے اندھیرا ہو, تمہارے لیے سویرا ہو جائے. تمہارے لیے سویرا ہو جائے. اور سویرا کیوں نہ ہو, سورج چڑھ کے ڈوب جاتا ہے اور نبی جب سے تب سے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس تب کا ہمیں پتہ کوئی نہیں.
جس کے بارے میں کملی والے آقا فرماتے ہیں کن تو نبیہ. آپ بڑی دیر سے خاموش بیٹھے. کن تو نبیہ، میں اس وقت بھی نبی تھا. یہ تحفہ لے کے جاؤ یار. کن تو نبی آدم بین الروح والجسد. ایک روایت میں بین الماء والطین بھی کہا گیا. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان سے گزر رہے تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا جب جسم اور روح کے رشتے پال ہو رہے تھے. اس وقت بھی میری نبوت کا سورج جو ہے پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا. یہ تب میں آتا ہے. اور جب میں یہ آتا ہے جب سے ہم نے نبی کو صدیق اکبر کی آنکھ سے دیکھا ہے، فاروق اعظم کے تعلق سے دیکھا. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں پہچان کرائی ہے، جن سے ہم نے عثمان غنی کی حیا میں نبی کو جلوہ گر دیکھا، علی کے تدبر میں نبی کو جلوہ گر دیکھا. جس قرآن کو عربی ہونے کے باوجود ابو لہب نہ سمجھ سکا، ابو جہل نہ سمجھ سکا، عتبہ شیبہ اور ولید نہ سمجھ سکے، عبداللہ ابن ابی نہ سمجھ سکا، بلال سے آنے والے، حبشہ سے آنے والے بلال کو سمجھ آ گئی، روم سے آنے والے سہیب کو سمجھ آ گئی. اور ایران سے آنے والے سلمان کو سمجھ. تو اب ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ نبی تک پہنچا جائے. رہتے جنگ میں ہو، سلطان باہو کو مانتے ہو، کاش تم ان کی کوئی کتاب پڑھو، تمہیں پتا چلے یہ لٹو شاہ، یہ ڈالی شاہ نہیں. اس کائنات میں فخر محمدی کی پہلی تاجدار ہستی جن کے سر پہ تاج فخر رکھا گیا وہ سیدہ کائنات جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. حضرات، آپ نے ایک کام کرنا ہے. شام پڑھتے ہی جب اندھیرا پھیلتا ہے نا تو لوگوں نے اپنے گھروں کو بھی جنگل بنا رکھا ہے. ایسے جنگلوں سے، ویرانوں سے جنات، بھوت، بدروئیں، جادو ٹونے وہ گھروں پر حملہ آور ہوتے ہیں. ایسے وقت میں آپ کے گھر سے تصور سے دیکھیں، باپ بیٹیاں، ماں بیٹے، بھائی بہنیں، بہو بیٹیاں اس چٹائی پر بیٹھی ہیں جو پاک صاف گھر میں اس لیے سنبھال کے رکھی ہے کہ یہ دسترخوان درود و سلام ہے جو ہر روز سجے گا. اب یہ بیٹھ گئے، چند منٹ کے لیے درود پڑھا. عقیدہ کیا تھا؟ ہم یہاں سے پڑھیں. توڑی سبحان اللہ نہ توڑا کچھ ماننا نہ میرا کچھ ماننا. توجہ فرمائیں، کلام میں ختم کر چکا ہوں، تقریر میں ادھار رکھ رہا ہوں آپ پر. آپ کو آج میں نے پنیری لگا کے دے دی ہے، اب آپ نے فصل اگانی ہے. اگلی دفعہ ایک آدمی نہیں جلسہ کرے گا، آپ سب غیرت کریں گے. مہمان بن کر نہیں آئیں گے، میزبان بن کر بیٹھیں گے. حضرات، آپ جنگ کے رہنے والے ہیں. جنگ ہیر کی دھرتی نہیں ہے، جنگ کسی اور کا بھی نہیں ہے. جنگ صرف میرے باہو کا ہے.
اور جو بھی نبی کے نام لینے والے ہیں تین سیال تاجدار گولڈا کسی بھی سلسلے کے لوگ جو ہیں ان کو تو جنگ قبول کر سکتا ہے، لیکن نبی کے غداروں کے لیے کوئی جنگ نہیں جگہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو منظم ہونا پڑے گا، اور اس نظم اور ڈسپلن کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر سے آغاز کرنا ہے، ہر شام نبی کے نام کرنی ہے، عقیدہ یہ رکھنا ہے ہم یہاں سے پڑھیں، آقا مدینے سے سنیں، اور درود پڑھنے کی عادت ایسے پڑ جائے کہ آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، موبائل کان سے نہیں لگا ہوا، تصور میں مدینہ بسا ہوا ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس وقت روزانہ میرے پاس مرکز درود پر تقریباً 25 کروڑ درود جمع ہو۔ یہ جو کارڈ ابھی آپ کو دیا گیا ہے اس پر وہ نمبر موجود ہے، آج ہی اپنے موبائل کو کلمہ پڑھا لیں، اسے مسلمان ہونے دیں، نہ آپ کا گھر اجڑے گا نہ کسی اور کا گھر اجڑے گا، کیونکہ ان موبائلوں پر جو میسج چلتے ہیں نا وہ انسانیت کے دشمن ہیں، اور جب اس موبائل پر ہر روز 1 یا 2 میسج درود مصطفیٰ کے چلیں گے، یہ ایک نقطہ ہے جو آپ نے اپنے اندر بٹھانا ہے، تو آپ نے آدھا گھنٹہ لگانا ہے جناب، لیکن بے دھیانی کے ساتھ نہیں، پورے تصور مدینہ میں ڈوب کر، اور یہ عادت ایسی پڑ جائے کہ درود پڑھتے پڑھتے سو جایا کریں۔ میں آپ کو ایک بات کی آج گارنٹی دینے لگا ہوں، جو اپنی زندگی کو درود کی نظر کر دے، مرنے سے پہلے ایک رات ایسی بھی آ جائے گی تم درود پڑھتے سو جاؤ گے، درود والا نبی آ جائے گا۔ آج سے کوئی نشر وغیرہ تو نہیں چل گیا، کیا ہوا؟ خدا کے بندو یہ تمہاری فصل ہے جس میں تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے تمہاری قبر کے اندر بھی اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بھی، اگر آج تم نے ان کو قرآن دے دیا، ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو گیا، تو یہ بچے جو آج قرآن پڑھ رہے ہیں تمہاری محنت سے، تمہاری وجہ سے، اور خیرکم من تعلم القرآن علمہ کا مصداق بن رہے ہیں، تو قیامت کے دن انہی کو اللہ فرمائے گا جاؤ تمہارے پاس قرآن کا نور ہے، اگر تمہارے خاندان کا کوئی فرد دوزخ میں چلا بھی گیا ہے تمہیں اجازت ہے، بولو نا ذرا، تمہیں اجازت ہے۔ اب آپ یہ دونوں باتیں وسائل مشکل ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے آپ کو ہضم ہوگی، ماشاءاللہ آپ نے ان کو قبول کر لیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ منظر دیکھ لیں جہاں سے یہ چشمہ پھوٹ رہا ہے، جو دربار پر آنے والے ہیں وہ صدیوں سے دربار پر آ رہے ہیں، اور میرے باہو نے اپنے اس دور میں جب وہ حیات میں تھے، ظاہری حیات میں تھے، اپنے آستانے کو میں خانہ حسین بنا دیا۔ آپ جس دربار میں بھی جائیں گے نا صاحب مزار کا عرص ہوگا، یہ واحد سلطان باہو کا دربار ہے جہاں پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک مسلسل، اور اگر کسی نے 9 محرم کا اعتبار نہیں دیکھا، اس دفعہ 11 ربیع الاول کی شام مسجد حسین میں گزارے۔ مسجد حسین کیا ہے؟ 8.5 ایکڑ میں مسجد کے صحن میں سکول، انگلش میڈیم، اردو میڈیم، جامعۃ الہرا، کالج، دی یونائٹڈ کالج، یونیورسٹی، ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں ماسٹرز کی ڈگری،
ہم نے پیری مریدی اس لیے نہیں کی کہ لوگ ہمارے ہاتھ چومے، وہ تو ویسے ہی کچھ عرصے سے تمہیں سمجھایا جا رہا ہے ہاتھ نہ ملانا، دل ملانا، ہم تو پہلے دن سے دل ملانا۔ یہاں جنگ میں بھی ایسے ادارے موجود ہیں صلی اللہ کے ترانوں میں، یا رسول اللہ کی سلام، یہ صرف نعرہ نہیں ہے، یہ عقیدہ اسلام ہے۔ ان الدین، تمام نبیوں سے لوگ بات کر کے اذهبوا الی غیرک کا اعلان سن کے آمنہ کے لال کی بارگاہ میں آئیں گے اور آمنہ کے لال فرمائیں گے تم صحیح جگہ پہ آ گئے ہو، انا ہاں میں ہی تو ہوں اور ہے ہی کوئی نہیں۔ اس وقت ایک بات کملی والے فرماتے ہیں، جب یہ کیفیت میرے پاس لوگ آ جائیں گے تو میں فوراً سجدے میں چلا جاؤں گا، فوراً سجدے میں چلا جاؤں گا۔ اور میری اس کیفیت کو دیکھ کر اب کون کہہ رہا ہے؟ مدینے والا کہہ رہا ہے ہمارا مسلک، ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہب، ہمارا دین کسی معلم، کسی پیر، کسی صوفی کے کہنے سے نہیں بنتا، ہمارا دین مصطفیٰ کی زبان سے بنتا ہے۔ کتنے نوجوان بیٹھے ہیں تمہیں کیا نہیں آتا، کاش تمہیں عشق مصطفیٰ بھی آ جائے۔ تمہیں یس کر رہا تھا، آمینہ کے لال فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھ دوں گا، اب میرا رب مجھے فرمائے گا۔ جو نہیں بول رہے ہیں خود ذمہ دار ہے اپنے، اللہ فرمائے گا ارفع، اتنا ہی کافی تھا۔ اس دن جھکا ہوا سر تو صرف نبی کا ہوگا نا، اللہ نے اتنا ہی فرما دیتے نا کہ ارفع، تو پتہ چل جاتا ہے ارفع سے کیا مراد ہے۔ لیکن آمینہ کی لال فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا ارفع راسک، یہ بھی بات کافی تھی، لیکن مکمل کب ہوگی؟ جب اللہ کا یہ فرمان آپ اپنے اندر داخل ہونے دیں گے۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، کہہ دو یا محمد، ارفع راسک یا محمد، او سونیا سر اٹھا جلوہ دکھا، منگتا جا، جو منگے گا وہ دے دیتا جائے۔ اور آقا کیا فرماتے ہیں؟ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے ایک عاشق، بے نماز عاشق ہو سکتا ہے سرکار؟ بول کے دسو نہیں، پوچھا بولو نا، تو آڈے جب پھٹے سونی نہیں چاہیے میں نے، بنتا سٹائل بننا ہے تو عاشق رسول بنو، نمازی بنو، بد کرداری چھوڑ دو، بد نگاہی چھوڑ دو۔ آج ذہن بنا لو، نوجوان جتنے بیٹھے ہیں، آپ صرف ایک مہینہ میرے پاس مسجد حسین میں آ جائیں، ایک مہینے کے اندر تمہارے اندر کا انسان زندہ نہ ہو جائے تو میں ذمہ دار ہوں۔ رہنے کے لیے بھی جگہ دوں گا، کھانے کے لیے لنگر دوں گا، اعلیٰ لنگر دوں گا، ٹائم دو، سیکھو۔ اور جن کے بچے جوان ہیں 12-14 سال کے ہیں، یہی زندگی کا سب سے بہترین ٹائم ہے، 12-13-14 سال کا۔ جو درس نظامی کے لائق ان کو درس نظامی میں لاؤ، جو حفظ کے لائق ان کو حفظ میں لاؤ، تاکہ مرنے سے پہلے ہی سند تمہارے ہاتھ میں آ جائے کہ یہ جنگی لوگ۔ میں اسی کے ساتھ اپنی ختم کرتا ہوں، امید کرتا ہوں آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں 11 ربیع الاول عصر کی نماز سے پہلے آپ نے دربار شریف سخی سلطان گاؤں پر پہنچا، وہاں مسجد حسین دور سے ہی آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ منظر دیکھ لیں ذرا، مسجد حسین کا منظر دیکھ لیں، یہ وہ مقام ہے
तो मैंने इस्लाम का किला तामीर कर दिया। जिनका ज़माने में कोई नहीं, मेरे आका हुसैन ने अपना लंगर वहाँ शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाह करेंगे, ये मंजर देखेंगे। नामवर सूफी बुजुर्ग हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस पसमानदा तरीन खित्ते में जहालत की तारीकियों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करने का बेड़ा उठाया और इस फर्ज की तकमील को अपनी जिंदगी का मिशन बनाया। इनके इस तारिफानी से कूच के बाद फरोग़ इल्म के इस मिशन की जिम्मेदारी आपके सजादा नशीन और सुल्तान बाहू ट्रस्ट के रूह रवां बानी, अजीम रूहानी और मजहबी शख्सियत हजरत पीर सुल्तान फयाज़ुल हसन सरवरी कादरी मुत्तज़िला अलैह ने उठाई। उन्होंने मस्जिद हुसैन के नाम से मंसूब एक अजीम शान दीनी फलाही और तालीमी मंसूबे की बुनियाद रखी। गरीब नहीं सोच सकता कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। मैं अल्लाह की अज़मत की कसम और नबी की हुर्मत की कसम खा कर देता हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को डॉक्टर भी बना दूंगा, लेकिन खुदा के लिए इस बेटे को बचा लो, इसे कुरान के नूर में बसना है। ये मरकज़े रहमत, ये हुसैनियत का ताज पहनाने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मुख्तलिफ मदारिस के हामिल पाकिस्तान और दुनिया भर में मयारी तालीमी इदारे यूनाइटेड स्कूल सिस्टम, यूनाइटेड कॉलेजेस, जामिअतुल हिरा, होली स्कूल सिस्टम और अजीम शान यूनिवर्सिटी को मस्जिद हुसैन के साथ मुंसलिक किया। सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेर इंतजाम मुल्क भर में 53,000 से ज्यादा तलबा कबल आज़ा हुसूल तालीम में मशगूल हैं। गरीब, मुस्तहिक और यतीम तलबा की तालीम और तदरीस के साथ साथ तमाम तालीमी इदारों के साथ मयारी सहूलतों से आरास्ता हॉस्टल में कायम किए गए हैं। सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेर इंतजाम हजारों यतीम, गरीब और बेसहारा बच्चों की कफालत और तालीम दी जा रही है। बच्चों में से एक तालिब इल्म कुर्बान अली की कहानी इसकी अपनी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुर्बान अली है। मैंने पहाड़ी इलाके में जन्म लिया। वहाँ ना कोई स्कूल था, ना कोई मदरसा था, ना कोई कॉलेज था। शुरू की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो ख्याल आया कि मैं डॉक्टर बनूंगा। ने बाबा से सवाल किया, उनकी आंखों में आंसू आ गए, दिल टूट गया। फिर अपने मुर्शिद की सलाह सुनी, है तो गरीब जो डॉक्टर बनना चाहता हो, इंजीनियर बनना चाहता हो, प्रोफेसर बनना चाहता हो। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में हूँ। इधर इश्के बाबू भी मिल गया, इश्के हुसैन भी मिल गया और इश्के खुदा भी मिल गया। एक और तालिब इल्म मोहम्मद वसीम की कहानी आपको सुनाते हैं, जो कि यूनाइटेड स्कूल सिस्टम में ज़ेर तालीम है। इसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मोहम्मद वसीम चंद साल का था तो इसके वालिद इस दुनिया से चल बसे। छोटी उम्र में वालिद का साया छिन जाने के बाद वसीम की वालिदा ने दूसरी शादी कर ली। बदकिस्मती से वसीम का सौतेला बाप इस पर दस्ते शफकत रखने की बजाय इससे नारवा सलूक करता। वसीम इसके जुल्म से तंग आकर एक दिन अपने चचा के घर चला गया। इसके चचा ने इसकी ये हालत देखकर इसकी देखभाल का फैसला किया। इसकी परवरिश का बोझ उठाने की सिक्कत न होने के बायस इसे तालीम दिलवाने के लिए हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेर इंतजाम यूनाइटेड स्कूल में लेकर आया। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। मेरे को बहुत हो चुके हैं। मैं पढ़ नहीं सकता था, मुझे कोई पढ़ा नहीं था। इधर यूनाइटेड स्कूल में दाखिला भी और फीस भी नहीं है और किताबें भी पढ़ी लेकर देते हैं और यूनिफॉर्म और शूज पढ़ी लेकर देते हैं। जहाँ हजरत पीर सुल्तान फयाज़ुल हसन कादरी ने अपने दस्ते शफकत से इसकी परवरिश और तालीम की जिम्मेदारी उठाई। इधर मैं बड़ा खुश हूँ। मैं पीर साहब का शुक्रिया अदा कर आप बिल्कुल इसी तरह बैठे रहेंगे, इसी तरह बड़े सुकून से। कुछ लोग इसलिए भी आ गए हैं, हजरत सुल्तान बाहू का फैज़ान तो जारी है। मैं जब भी आस्थाने से चलता हूँ
मुझे सुल्तानुल आरिफीन को हुक्म होता है, तुमने ऐलान करना है फैज मैंने बेचना, शिफा उसमें देना। आप एक दफा अपने जिस्म के उन हिस्सों को हाथ चला दें जहाँ किसी बीमारी का असर है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, जिस्म के किसी हिस्से में भी आपको किसी बीमारी का असर है, हाथ लगा लें अच्छी तरह, और अगले 2-3 मिनट में आप देखेंगे फैज जारी हो जाएगा। और पैगाम क्या है? अलिफ अल्लाह, चमड़े की बूटी। मुझे बड़ा यकीन है, आपकी आंखें बता रही हैं बूटी लग गई है, लेकिन इसकी हिफाजत भी करनी पड़ेगी। अलिफ अल्लाह, चमड़े की बूटी, मुर्शिद मन मेरे विच लाई, नफी असबात का पानी मिलिया, हर रगे हर जाई हूँ, अंदर बूटी। क्या शैतान खून के साथ रगों में जा सकता है? तो अल्लाह के वली की निगाह क्यों नहीं जा सकता? नफी असबात का पानी मिले, हर रगे हर जाई, अंदर बूटी मुश्क मचाया, जहां फुल बूटी लगेगी ते फुल उगणगे ते खुशबू आएगी, ते फिर आंधी रहेगी, बूटी लगी है। जीवे मुर्शिद कामिल मान, जय बूटी लाई और एक तन मुर्शिद की निगाह क्या काम है? एक तन मेरा चश्मा हो गया, मैं मुर्शिद बेक नजर जाऊं। ये जिन्होंने नबी को देखा था उनकी बात हो रही है। इस कायनात के सबसे बड़े मुर्शिद मदीने वाले हैं, सबसे बड़े आशिक सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, हसन हुसैन, बिलाल। हजरात, आप फरमाते हैं अपनी आंखों को कटोरा बना लो, तुम देख नहीं रहे हो, तुम्हें फैज दिया जा रहा है। अब क्योंकि फैज आ चुका है, एक दफा फिर अपने जिस्म को हाथ लगा ले बड़ी ईमानदारी के साथ। जिन्हें फैज हो गया है, दर्द खत्म हो गया है, सुकून आ गया है, इतना ऊंचा हाथ खड़ा कर दें, पीछे मुड़कर देखें, मुड़कर देखें, हाथ नीचे कर दें। अब उठने से पहले बहुत सारे लोग हैं